this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज अगर बात की जाए नवाज शरीफ की, तो जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं उन्हें रिलीफ पे रिलीफ मिला जा रहा है. हाल ही में होने वाले एक और फैसले ने उनको ज़रा और रिलीफ दे दिया. वैसे उन पे जो 5-6 तलवारें अभी भी लटक रही थी, उनमें से ज़रा कुछ तलवारों में कमी आ गई है. ऐसा फैसला हुआ है कि एवन फील्ड केस से उनको रिहाई मिल गई है, उनको बरियत मिल गई है. अब ये कैसे हो गया, ये फैसला अचानक जो हुआ है ये कैसे हो गया? क्योंकि लास्ट टाइम जो फैसला हुआ था वो तो कुछ और था, इस टाइम कुछ और हुआ है. इस बारे में मैं मज़ीद मालूमात हासिल करूंगी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे ये बताइए कि पहले जब ये फैसला हुआ था एवरफील्ड केस का, इतना स्ट्रॉन्ग ये एक पूरा बना हुआ है केस, पहले जो फैसला हुआ था उसमें तो कुछ और बात हुई, अब जो फैसला हुआ है वो कुछ और नज़र आता है. ये माजरा क्या है? जो पनामा पेपर आए थे, पनामा पेपर में सिर्फ और सिर्फ एवन फील्ड का जो 4 फ्लैट्स हैं मेफेयर में, उसका जिक्र था. उसके अलावा किसी और चीज़ का जिक्र नहीं था पनामा पेपर में. तो फिर JIT बनी, बीच में जितनी भी पाकिस्तान की माया नाज इन्वेस्टिगेटिव इदारे, माया नाज इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके नुमाइंदे बैठे, रात दिन उन्होंने एक कर दिया. 2 महीने का उनको टाइम दिया गया, 2 महीने उन्होंने लगाए. उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी थी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला देना था. और उसके बाद जो फैसला आया, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए. अब उसके बाद एहतसाब अदालत में क्या केस, एहतसाब अदालत से भी बरी तो नहीं हुए, सज़ा हो गई. अब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे को, चाहे वो तहकीकाती इदारा था या इंटेलिजेंस एजेंसी इदारा था या JIT थी या एहतसाब अदालत थी या नैब थी या FIA थी, वो सारे नाकाम हो गए थे एवन फील्ड का केस कंप्लीट जिसे कहते हैं, उसको कंप्लीट करने में नाकाम थे. नाकाम क्यों थे? दुनिया भर में जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं ना, दुनिया भर में, वो ऑफशोर कंपनीज के हवाले से जो इनक्रिमिनेट एविडेंस इकट्ठा किया जाता है, उसमें एक मनी ट्रेल होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायल में वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्वायरी में वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायल में वेरी इंपॉर्टेंट, और जब फैसला आता है वेरी इंपॉर्टेंट. मनी ट्रेल थी नहीं, ना नैब के पास थी, ना FIA के पास थी, ना एहतसाब जो बनाए गए थे JIT थी, उसके पास भी मनी ट्रेल नहीं थी. मनी ट्रेल मांगी गई थी नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ के ख़ानदान से. अब इसमें एक ऑब्वियस बात है कि कुछ दुनिया में चोरियां होती हैं, उसका जो हतमी सबूत होता है वो चोर के पास होता है. आप जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, आप उसी को कह रहे हैं कि जी मनी ट्रेल दें, तो क्या वो पागल है, बेवकूफ़ है, वो ना समझ है कि वो अपनी गर्दन में खुद फंदा डाल दे, कह लो जी मनी ट्रेल. उसने तो कहानी बना के आना ना, उसने तो मनी ट्रेल नहीं बतानी, उसने तो कहानी बनानी है. उसकी कहानी नाकाम है, उसकी कहानी में झोल है, उसकी कहानी में एम्बिगुटी है, उसकी कहानी में लकूनाज हैं. तो मनी ट्रेल तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपने देनी है. बिल्कुल. नैब के पास भी मनी ट्रेल नहीं थी, FIA के पास भी नहीं थी, JIT के पास नहीं थी. अब मनी ट्रेल के होते हुए फैसला एक और सूरत इख्तियार कर जाता है, और मनी ट्रेल के बगैर फैसला फिर कोई और सूरत इख्तियार कर जाता है. पाकिस्तान में होता यही है कि जब आप रिसीविंग एंड पे हों, जैसे नवाज शरीफ उस वक्त रिसीविंग एंड पे था, तो हर तरह का फैसला दिया जा सकता था. आज नवाज शरीफ रिसीविंग एंड पे नहीं है, तो इसलिए कुछ और तरह का फैसला आ रहा है. आपके रिसीविंग एंड पे होने का, आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपके दिन ठीक नहीं हैं, आपके मामला ठीक नहीं हैं, सब कुछ बुरा है. तो बुरे हालात में, बुरे मामलात में, बुरे दिनों में बुरा नतीजा आता है, बुरा फैसला आता है. अदालतों का भी बुरा फैसला आता है. जब दिन अच्छे आ रहे हों, टाइम अच्छा आ रहा हो, तो अदालतों के फैसले भी अच्छे आते हैं. तो ये नवाज शरीफ के साथ हुआ. ये पाकिस्तान में जो जो रहा है, जिस पे जब जब फैसले आए हैं, सबके साथ यही हुआ है कि जब उसके बुरे दिन होते हैं, ज़्यादा ही रिलीफ पे रिलीफ नहीं मिल रहा. मतलब हर केस रैप अप होता जा रहा है, नहीं, एक के बाद एक, आपने ज़्यादा क्यों कहा? स्पेस दी जा रही है. आपने ज़्यादा क्यों कहा? अब भूल गए.
اتنی کیا اسپیس دی جا رہی ہے نہیں مطلب یہ تو نہیں مجھے لگتا ہے میں جیسے تو کوئی کچھ نہیں پروٹوکول دی بولا. جا رہی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ نہیں آپ دے کو دی؟ پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی نہیں ہوں. نہیں مجھے نہیں, خدا کی قسم مجھے بالکل اچھا نہیں پتا دیکھیں نا چلا. آج والے کیس کو دیکھ لینا کیسے ریپ اپ ہوا ہے, فیصلہ آگے بھائی. تو جو میں نے ہی کہا گاٹن ہے رڈ آف آپ اٹ. سمجھ رہے بات کو. آپ نے سمجھ رہی کبھی ہوں آپ کی بات, لیکن میں کہہ رہی ہوں کچھ زیادہ یونیک ہو رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی یا آف شور کمپنیز کی کبھی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے؟ ابھی تک تو نہیں کی. تو پھر آپ سمجھے یہ آف شور کمپنیز کی انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے. تو آف شور کمپنی کی انویسٹیگیشن, انکوائری اور پھر ٹرائل اور پھر فیصلہ, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ اجازت دے دیں گی تو میں بات کر لوں گا. آپ ہی کو اجازت ہے سر, آپ بات کیجیے. تو یہ اس میں بتا رہا تھا اس میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا سوال آ گیا کہ جی ضرورت سے زیادہ تو نہیں دے دی. اب ضرورت سے زیادہ آپ کہتے ہیں تو پھر ضرورت سے زیادہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ضرورت سے زیادہ ریلیف ملتا رہا, پھر آپ کو وہ بھی ماننا پڑے گا. ہر دور میں یہ ہوا ہے, جو آج کا چہیتا یا لاڈلا ہے وہ کل کو مار کھا رہا تھا. جو کل کا چہیتا لاڈلا تھا اسے آج پڑ رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب چہیتا چہیتا ہوتا ہے, لاڈلا لاڈلا ہوتا ہے, اسے بڑا ریلیف ملتا ہے, دوسرے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی ایک لاڈلے کی تعریف کرنی ہے اور دوسرے لاڈلے کے بارے میں اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کو ریلیف ملا, تو یہ ڈنڈی ہے, بہت بڑی ڈنڈی. ٹھیک ہے. آپ نے دونوں کے بارے میں یہ بات کرنی ہے کہ دونوں کو ریلیف ملتا ہے, اور پھر دونوں جب پھنستے ہیں اپنے اپنے وقت میں آ کے, تو یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اٹ از اے نارم آف دی ڈے ان دی آئیز آف می. 83 سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اس ملک میں. دیر از نو ڈاؤٹ, نو ون از میرے خیال سے کوئی بھی. چلے مس کرائے, آگے بتائیں مجھے اس ایون فیلڈ کیس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے. یہ ہو چکے فیصلہ. آگے کیا, مجھے آپ نے مستقبل کا حال جاننے والا سمجھ کے بات کی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آگے کیا ہونے والا ہے یہ سوال ہوتا ہے جو جوتشی ہوتا ہے یا جو مستقبل کا حال جانتا ہے. جو ہماری طرح کے جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, وہ بھی جوشی ہوتے ہیں. وہ جوشتی نہیں ہوتے. تمہیں کس نے کہہ دیا جوتشی ہوتے ہیں؟ اگر جوتشی ہوتے تو ایک آدھا جوشتی میری جگہ پہ بٹھا دو. ایسے نہیں ہوتا. مستقبل کا حال جاننے والا نہیں, آپ مجھے فارغ کر کے نا مستقبل کا حال بتانے والے کو بٹھا دیں. ہاں جی بتائیں جی پرسوں کیا ہوگا, ہاں جی ہفتے بعد کیا ہوگا, ہاں جی بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, ہاں جی یہ پلی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا. میں نے کبھی زندگی میں پریڈکشن نہیں کی, زندگی میں. اچھا پریڈکشنز کی بات نہیں ہو رہی نا, آپ کو کیا لگتا ہے, اندازہ بتائیں نا اکارڈنگ ٹو دی یار سرکمسٹانسز. اندازہ نہیں ہوتا. یہ جو کیس اس وقت ہے نا, اس کیس کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کیس کو پڑھا ہو, یہ سینکڑوں صفحات پہ انکوائری ہوتی ہے, سینکڑوں صفحات پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, سینکڑوں صفحات پہ فیصلہ ہوتا ہے, سینکڑوں صفحات پہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے. پڑھ کے آپ کسی نتیجے پہنچ سکتے ہیں. پڑھے بغیر نہیں, پسند اور ناپسند کے بیس کے اوپر آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. پسند میں تو آپ نے یہی کہنا جو آپ کو پسند ہے اس کی طرف آپ کا ہوگا ایسے سے کر کے. جو آپ کو نہیں پسند آپ کہیں گے یہ اس کو یہ ہو رہا ہے. آپ کو پڑھنا پڑے گا پوری طرح جا کے. یہ کیس پہلے دن کا ہی ایک ویک کیس تھا, بڑا ہی ویک کیس تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس وقت نواز شریف لاڈلا نہیں تھا, ایک دوسرا تھا عمران خان, اس کو وہ لاڈلا تھا, اس کو ٹکا کے ریلیف پہ ریلیف مل رہا تھا. آج اس کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے تو آپ جیسوں کو اعتراض ہوا ہے کہ یار اس کو نہیں ملنا چاہیے تو اسی کو ملتے میں نے رہنا اپنی چاہیے. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی جس سے آپ کو لگے کہ مجھے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ملتے رہنا چاہیے تھا, اس کو کیوں مل رہا ہے. دیکھیں میں جنرل بات کر رہی ہوں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کیس کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اگر آپ سمجھتے ہو, عدالت میں جب جائیں گے نا تو عدالت میں نواز شریف کے حق میں اس کا وکیل صفائی ہوتا تھا, اس کے خلاف پروسیکیوٹر ہوتا تھا, دونوں کے پاس دلائل ہوتے تھے, دونوں ایویڈنس پیش کر رہے ہوتے تھے. وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کی گفتگو ہماری تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے. وہ ایسی بات نہیں کرتے. فیصلہ کرنا ہے, عدالت نے فیصلہ دینا ہے. اس طرف سے کیا آ رہا ہے, وکیل صفائی کیا پیش کر رہا ہے, پروسیکیوٹر کیا پیش کر رہا ہے. تو جب یہ کیس چل رہا تھا, جو لاء کو سمجھتے ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, جو انویسٹیگیشن کو سمجھتے ہیں, جو انکوائری کو سمجھتے ہیں, جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو سمجھتے ہیں, جو انویسٹیگیٹو مائنڈز ہیں, وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اس پہ اگر سزا ہوئی تو یہ سزا بدلی جائے گی کبھی نہ کبھی جا کے. آپ نے میرٹ پہ سزا دی ہو نا, پسند اور ناپسند کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. میرٹ پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا, میرٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنی پسند کو میرٹ کہنا ہے تو پھر کہی لے, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی پسند کو میرٹ کہہ رہا ہوتا ہے.
اگر یہ فیصلہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہوتا تو وہ پھر ایسا ہی ملک ہوتا جس طرح کا پاکستان، ورنہ اس طرح کے فیصلے میں سزا نہیں ہوتی. بالکل. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے، اس طرح کے ایویڈنس جو کہ فیصلہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایویڈنس آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے. اب آپ نے ستار خان کو سزا دینی ہے تو دے دیں، پھر آپ نے ستار خان کو ریلیف دینا ہے. آپ کے ذہن میں نہیں آیا جو سزا دینے والے تھے وہی ریلیف دے رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے نہیں آیا. صحیح ہے. آپ کو اس کے ریلیف دینے کے اوپر اعتراض ہے، جو اس کو سزا دی رہی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا، آپ کا چہرہ دیکھو اس بات کی خمازی کر رہا ہے کہ جب سزا دی جا رہی تھی تو آپ کہتے وہ ٹھیک تھا، وہی سزا دینے والے ریلیف دے رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسند کو رکھنا اور ماننا اور نہ ماننا، یہ بڑی کھیل پاکستان میں چلی ہوئی ہے. پسند ناپسند، ماننا نہ ماننا، اس میں فیکٹس کی ڈسٹورشن جس برے طریقے سے ہوتی ہے نا کہ فیکٹس کچھ کہہ رہے ہوں، ہم اپنی پسند ناپسند میں پھنسے ہوتے ہیں جی، اپنے ماننے نہ ماننے میں پھنسے ہوتے ہیں. یہ عجیب و غریب ہمارا حال بن گیا. ہم فیکٹس کی طرف نہیں دیکھتے کہ فیکٹس کیا کہہ رہے ہیں. فیکٹس ہو سکتا ہے ہماری پسند کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں، پھر فیکٹس ہو سکتا ہے ہمارے نہ ماننے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں، پھر تو ہم گھبرا جاتے ہیں، یار یہ ہماری پسند ناپسند پہ آ رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے چیز، یہ ہمارے ماننے نہ ماننے پہ آ رہی ہو. ماننے نہ ماننے کا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی پوری طرح اس ایشو کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے پورے اس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ جناب یہ چیز اس طرح آج کا جو فیصلہ ہے، کل کا جو فیصلہ ہے، اس وقت کا جو فیصلہ ہے، یہ پوری طرح مکمل طور پر جو سیاسی طور پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، مینج ہو رہی ہیں، منوور ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. ایک وقت میں جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت سیاسی طور پر مینج ہو رہا تھا، منورنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب بھی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے حال. ہر دور میں اب ہو رہا ہے، جب اس وقت ہو رہا ہوتا تو اس وقت آپ کو اعتراض نہیں ہوتا، جب اب ہو رہا ہے تو آپ کو اعتراض آ جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کو دونوں صورتوں میں، آپ نا بہت خوش ہیں اس بات کو لے کے، نہیں دونوں صورتوں میں آپ کو کرنا چاہیے. آپ کی پسند اگر ہے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو آپ کو سکرین پہ آنے سے پہلے اس پسند کو پیچھے پھینک دینا. میری کوئی پسند نہیں ہے، آئی ایم اے نیوٹرل پرسن. میں نے آپ کو بات پہلے بھی کہی ہے. اب مسٹر عبدالستار خان صاحب، یار سکرین دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ کچھ رہے نہیں ہے، ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سکرین دیکھ رہی ہے. آئی ایم اے سکرین اور نیوٹرل لوگ، پرسن اینڈ آئی بلیو ان ان کو میرٹ. پتا ہے کتنی نیوٹرل ہے. آج تم نے اپنے آپ کو خام خواہ میں مفت میں نہ مفت میں خام خواہ میں راہ جاتے ہوئے آپ تم نے پھنسا دیا. اچھا، یعنی کہ راہ جاتے ہوئے دیر واز نو نیڈ ایٹ آل کہ میں نہیں اس طرح کا کہ میں راہ جاتے اپنے آپ کو پھنسا دوں. اچھا نہیں نا، یہ بات نہیں ہے نا، آپ تو ایون فیلڈ کا اس طرح کا جو بھی کیس آتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب یہ کیس جب جے آئی ٹی اپنی رپورٹ تیار کر رہی تھی تو جے آئی ٹی کو دیکھنا چاہیے تھا. کیا جے آئی ٹی کو نہیں پتا تھا کہ پاناما پیپر میں ایون فیلڈ کا ذکر ہے، 4 فلیٹس کا ذکر ہے، ساری دنیا کو پتا ہے 4 فلیٹس کا ذکر ہے. مریم جو صاحبہ تو ہے، جے آئی ٹی جو ہے وہ باقی کیسز کیوں ایکسپلور کر رہی تھی؟ اچھا مریم صاحبہ نے تو کہا کہ میری بات تو پورے ہو جانا. آپ کو پتا کہ جے آئی ٹی نے کتنے انکوائریز نکالنی تھی؟ پتا ہے آپ کو اس کا؟ نہیں پتا ہوگا. نہیں چلے بتائیں نا، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ بھائی 4، آپ کو میری بات سنو تھوڑا سا تو آپ کو 4 انکوائریز تھی یار، 4 فلیٹس کی انکوائری تھی. ہاں تو 4 فلیٹس کی انکوائری. اس کے علاوہ کیا جے آئی ٹی نے کتنی انکوائری نکالنی تھی پتا ہے آپ کو؟ یہ آپ بتائیں گے، میں نہیں بتانے والی. دیکھیں نا، انویسٹیگیٹو جرنلزم آپ کرتے ہیں، از اٹ ٹرو؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم کون کرتا ہے ہم دونوں میں سے؟ آپ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ بتائیں گے نا. میرا تو اپنا ایک ہے. جے آئی ٹی نے، میری بات سنو پہلے، اگلی کی بات سن لیا کرو، بیچ میں جمپ ان ایسے کرتی ہو جیسے بتانے والے سے زیادہ آپ کو پتا ہے، تو پھر وہ بندے کی پوزیشن ہوتی ہے، اس بندے کی پوزیشن ہوتی ہے. تو جے آئی ٹی اس کے علاوہ کوئی 20 اور انکوائریز انویسٹیگیشن میں چلی گئی تھی. انہوں نے کیوں گئے تھے جے آئی ٹی والے کہ اگر کسی صورت اس پہ فیصلہ نہ ہوا ایون فیلڈ پہ تو یہ انکوائری تیار کریں گے جس کا پاناما پیپر میں ذکر تک نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ہوشیاری سمجھ لیں، اس وقت کی ہوشیاری تھی. ہوشیاری کا لفظ میں استعمال کروں گا، ٹھیک ہے کوئی نہیں. اس وقت کی ہوشیاری تھی کہ اگر اس سے بچ گیا تو یہ 5 6 7 رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کوئی ایک آدھا فرنٹ پہ کر کے اس کو کر دیں گے، ٹھیک تو وہ کر دیں گے. جیسے آج کل عمران خان پہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ اگر اس سے بچے گا تو یہ ڈال دیں گے، اس سے بچے گا تو یہ ڈال دیں گے. بیک اپ پلانز ہیں نا. یہی ٹو گین اٹینشن 5 6 سال پہلے نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا
ایتھوں بچے گا یہ ڈال دیں گے، ایتھوں بچے گا تو یہ ڈال دیں گے، جیسے آج کل نہیں ہو رہا عمران ٹھیک ہے، میں خان آپ کی بات سمجھ گئی. اچھا مجھے ایک بات اور سمجھ گئے نا آپ؟ مجھے آپ ایک اور چیز بتائیں نا. اب مریم نے جو کہا ہے وہ تو اب یہی کہتی تھی کہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہی سچ ثابت ہو گیا، فیصلے نے تو یہی سنا دیا. مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ ہوں میرا سوال آپ سے، میں اس سے نہ سوال کریں نا، میں آپ سے سوال کرنے بیٹھی ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا مریم نے یہ بات کہی تھی، تو میں ہاں جی، وہ جو مریم نے بات کی تھی وہ کیا کی تھی میں وہ پوچھ رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نام کے سوا. ہوں. کچھ نہیں کیا ان کے پاس؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں سادہ ہیں، ہے نا، رہنے کو جگہ سادگی میں نہیں ہے. رہتی ہے نا وہ. شیز اے یہ ویری اس نے سمپل کہا تھا وومن. کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے. پراپرٹیز نہیں ہے، وہ بہت سادہ عورت ہے، سمجھا کرے. اچھا اس نے کہا تھا پراپرٹیز نہیں ہیں، میں نے تو کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، اب آپ وہی سے نکال لیں مطلب. تو پراپرٹیز مریم کہہ رہی میرے پاس پراپرٹیز نہیں ہیں. پراپرٹیز تو حسین نواز کے نام پہ، اوکے، پراپرٹیز نواز شریف کے نام پہ بھی نہیں ہیں. پراپرٹیز obviously. حسین نواز اور حسن نواز کے نام پہ ہیں. ٹھیک ہے. میری اگر کوئی بہن ہے، عبدالستار خان کی کوئی بہن ہے، پراپرٹی میرے نام پہ ہے، تو میری بہن کہہ سکتی ہے کہ جی میرے نام پہ تو کچھ نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے ملک کی صورتحال سے، سیاسی طور پہ جو چیزیں منور ہو رہی ہوتی ہیں، مینج کی جا رہی ہوتی ہیں. کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ کوئی اور لاڈلا بن ظاہر ہے. جاتا ہے. ایک دفعہ کسی کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے، ٹکا کے مل رہا ہوتا ہے، رج کے مل رہا ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ دوسرے کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے، رج کے مل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس میں ہمارے لوگ بٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جن کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک تھا، کوئی بات نہیں تھی، اس کو مار پڑ رہی تھی، سزا پڑی. اب جس کو سزا مل رہی تھی، مار پڑ رہی تھی، اب اس کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تو وہ جو پسند کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کس کے ساتھ کیوں ہوا، اس کو وہی مار پڑنی چاہیے تھی. ہمارے بندے کو اب مارا جا رہا ہے، ہمارے بندے کو وہی ریلیف ملنا تھا جو 6 سال پہلے مل رہا تھا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہمیں صحیح ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لینی چاہیے کہ اس ملک میں اب تک یہی ہوتا ہے کہ اگر جس کو میرڈ کہتے ہیں نا، تو میرڈ پسند اور ناپسند پہ آتا ہے. یہ میرڈ تو اس ہے. طرح نہیں آتا کہ جناب یہ واقعی قصوروار تھا یا یہ واقعی قصوروار نہیں تھا. میرٹ وہ ہوتا ہے جس میں واقعی اگر میرا کوئی میں کسی کا دشمن بھی ہوں نا، اگر میرا دشمن بھی میرٹ پہ فیصلہ اس کے خلاف، فیصلہ اس کے حق میں آ رہا، خلاف نہیں آ رہا، مجھے مان جانا چاہیے کہ یار ثبوت اتنے کمزور تھے، جو فیصلہ ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس پہ جانا ہے، میں نے میرٹ پہ جانا ہے. آپ میرٹ کی کئی دفعہ بات کرتی ہیں، میرٹ یہی کہتا ہے کہ آپ کے دشمن کے خلاف فیصلہ نہیں آیا، اس کے حق میں آ گیا. تو میں نے کیسے ماننا ہے کہ ہاں کمزور تھے دلائل، کمزور تھی ہمارے ویک کیس ایویڈنسز، تھا نا، تو ثبوت ٹھیک ہے. کمزور تھے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کے صحیح ہے، خلاف. ٹھیک ہے. کیس کی کوئی خاص مضبوط بنیادیں نہیں تھی، اور ظاہر ہے پھر فیصلہ تو ہونا تھا ایونچولی، حق میں ہوتا یا حق میں نہیں ہوتا، تو وہ اب سامنے ہے سب کے اچھا کہ اس جو میں سب فیصلہ ہے سے اس کے بڑی، ذریعے اب اس میں ان کو جو ایک سب سے ریلیف بڑی مل گیا ہے. بات تھی نا، سب سے بڑی بات جی. وہ یہ تھی کہ جے آئی ٹی نے، جب یہ منی ٹریل کی بات ہو رہی تھی، جے آئی ٹی کو پتا تھا جتنی بھی اس میں آئی بی تھی، اس میں آئی ایس آئی تھی، اس میں نیب تھی، اس میں ایف آئی اے تھی. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ جے آئی ٹی کیا کہہ رہا ہے یہ. تو اس میں سارے ادارے تھے، ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے، جی. پھر سپورٹنگ سٹاف تھا اس میں. انہوں نے منی ٹریل مانگی نواز شریف سے. جب نواز شریف کا طارق شفیع تھا، مرحوم ہو گیا، نواز شریف کا فرسٹ کزن ہے، جی. چاچے کا پتر ہے. تو طارق شفیع نے پھر ایک منی ٹریل دی تھی جو بہت ویک تھی، کیونکہ میں نے بھی جے آئی ٹی کی جتنے بھی والیوم ہیں، 9 والیوم ہزاروں صفحات پر ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے سال لگ جاتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ پلک جھپکتے میں آپ نے پڑھ لیا. جی. تو میں نے وہ والیوم پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ طارق شفیع کا جو منی ٹریل کی کہانی تھی نا، وہ ویک تھی، اس میں ابہام تھے، جھول تھے، لکوناس تھے. تو اس نے 3 دفعہ ایفیڈیوٹ دیے تھے، سپریم کورٹ میں بھی ایفیڈیوٹ دیا تھا اور جے آئی ٹی کو بھی ایفیڈیوٹ دیا تھا. جب وہ دونوں ایفیڈیوٹ میں کانٹراڈکشن آئی تو جے آئی ٹی نے کہا جناب طارق شفیع صاحب آپ کا ایفیڈیوٹ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا ایفیڈیوٹ آپ کا یہ کہہ رہا ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے، یہ تو بہت بڑی کانٹراڈکشن ہے. تو طارق شفیع نے کیا جے آئی ٹی کو کہا تھا، اس نے کہا جی سلمان اکرم راجہ جو ہے نا، وہ وکیل ہیں نواز شریف کے پاناما کیس میں.
تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا. آج وہی سلمان اکرم راجہ جو ہے نا وہ عمران خان کو بچا رہا ہے, اس کا وکیل بنا ہوا ہے. تو یہ سلمان اکرم راجہ ہی تھا جو اس وقت پاناما کیس میں نواز شریف کا وکیل تھا, اور طارق شریفی نے یہ نام دیا. تو جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے جو مسلمہ طور پہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے, اس میں یہ کہانی درج ہے کہ طارق شفیع نے سلمان اکرم راجہ کا نام دیا تھا کہ ان کی وجہ سے رد و بدل ہوا. تو یہ چار چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ تاریخ کا بھی حصہ بن جاتی ہیں, ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے. اب اس کو ڈسٹارٹ کرنا ہے, اس کو ماننا نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر اس میں کوئی ویکنس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس میں یہ ویکنس ہے, لیکن آپ کو اس ویکنس کو پکڑنا آتا ہو. اگر آپ کو ویکنس پکڑنا نہیں نہ آتی تو صرف باتوں سے کام نہیں چلتا. ویکنس کو پکڑنا آتا ہو, عدالت میں جانا ہے, کم از کم عدالت کو بھی لگ پتہ جائے کہ یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے, یہ ایویڈنسز کے ساتھ آ رہا ہے, مضبوط قسم کے ثبوتوں کے ساتھ آ رہا ہے, جس کی عدالت کو ضرورت ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس کے خلاف فیصلہ دینا ذرا مشکل ہو جائے گا. گو کہ بڑی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہر طرح کے مضبوط قسم کے بھی ثبوت گئے, مضبوط قسم کی دلیلیں بھی گئیں, لیکن فیصلہ عدالت کا کچھ اور ہی آیا. تو ہم تم آپ میں پورا کا پورا پاکستان ایسے حالات میں رہتا ہے, کبھی کسی کو فیور مل رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے, اور کبھی پھر اس وقت میں جس وقت میں کوئی ایک لاڈلا ہوتا ہے, ایک کو فیور مل رہی ہوتی تو کسی دوسرے کو سزا مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, تو پھر دوسری مرتبہ یہ ہوتا ہے جس کو اس پروسیس وقت میں سزا مل رہی ہوتی, دوسری مرتبہ وہ لاڈلا ہو جاتا ہے, پھر اس کو یہ ریلیف تو ایک ملتا ہے. چلے نا ایک سائیکل ہے, حالات کے مطابق کیا ہوتا ہے, پھر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, وہ تو چلتا رہے گا. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, اور کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات کو. بات اگر ہم کریں اس کیس کی جس کا فیصلہ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا ہے, جو سنایا گیا ہے, ان کے حق میں ہی ہے, ٹھیک ہے, اس سے ان کو ایک اور ریلیف مل گیا, دیٹس فائن. لیکن لیٹس سی آگے کیا کیا ہوتا ہے, پتہ چلے آگے جو اور کچھ تلواریں رہ گئی ہیں جو اسٹل لٹک رہی ہیں, پتہ چلے ان میں بھی کمیاں آ جائیں. کوئی آئیڈیا نہیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. ابھی ہم جب پرسوں بیٹھے ہوئے تھے تو وی نیور نیو کہ آج یہ فیصلہ آنا ہے. تو لیٹس سی گائز, تھینک یو فار واچنگ اس ٹوڈے, تھینک یو فار بینگ ہیئر ایز ویل. لیٹس سی اہیڈ کہ آگے کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا. آپ کو آلریڈی پتہ ہے ہمارے حالات سے جو سرکمسٹانسز ہے ارد گرد. ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو کیپ یو گائز اپڈیٹڈ اباؤٹ اٹ. ٹل دین, take care, stay blessed, and do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast as usual. And please do let us know if you want any specific guest of your choice here at Sama podcast. Bushra Khan's leaving. Till then, bye bye.